अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पानी PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आँख के इलाज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी कुछ नए इंकशाफात किए हैं। जैसा कि वो PTI से राब्तों में थे जब इमरान खान का अडयाला जेल में दोबारा मुआयना किया जा रहा था और बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडयाला जेल में उनको बुलाने के बावजूद आने से इनकार किया था। इसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला की इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का भरपूर जवाब दिया है। और फिर हम देख रहे हैं कि अलीमा ख़ान, इमरान खान की जो बहन हैं, उन्होंने भी PTI से राब्तों के हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए हैं और कहा है कि ये सब कुछ हमें धोखाधड़ी के साथ हमें हमारे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऐसा कोई तावन जो है वज़ीर दाखिला की तरफ से या हुकूमत की तरफ से हमें नहीं पेश किया गया। और जो नाम हमने दिए थे जिनमें से एक डॉक्टर बरकी का था, उन डॉक्टर को भी अडयाला जेल में मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं। उनके साथ कासी अहमद अकबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MPA पंजाब से, और जुल्फ़िकार अली भट्टी, मुस्लिम लीग नून रुकन कौमी असम्बली। हमें प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी के MPA सिंध से वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो काजी अहमद अकबर साहब, ये क्या मामला है? इलाज वाला मामला दूसरी बार भी इलाज हो गया है और कुछ वक्त लगता है बज़ाहिर इस तरह के इलाज में, और अब मज़ीद भी उनकी ट्रीटमेंट होगी एक वक्फे के बाद से। तो अभी मसला कहाँ पे है? क्योंकि जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को बाकायदा कहा गया कि अडयाला जेल आ जाएं, उनकी मौजूदगी में इमरान खान का हम दोबारा मुआयना करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान नहीं आए और इस बात की तरदीद भी नहीं की गई बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की तरफ से कि उन्हें बुलाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, इसमें ना इस इशू में दो चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो जहाँ पे आके डेड लॉक है वो क्या है? डेड लॉक ये है कि हम कहते हैं कि जी आप जो ज़ाती मौलजीन हैं, जो डॉक्टर आसिम हैं और डॉक्टर फैसल हैं, उनको इस पैनल में शामिल किया जाए ताकि वो फ़िज़िकली ख़ुद जाके खान साहब को देखें, उनको असेस करें और फिर मेडिकली उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दें, और जो उनकी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी कौम को वो आकर अप्राइज़ करें कि ये हालात हैं और उसके मुताबिक फिर आगे चला जाए। वो गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है। जब हम कहते हैं कि जी आप फैमिली के एक शख्स भेज दें ताकि वो फिज़िकली उनको देख लें और उनसे पूछ लें कि क्या हालात हैं, तो वो भी गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही? आप अपनी मर्ज़ी का एक बोर्ड बनाकर और उनसे आप रिकमेंडेशंस ले लेते हैं। आप 40 मिनट्स की ब्रीफिंग हमारे मौलजीन को भी दे देते हैं, हमारे चेयरपर्सन को भी बैठा लेते हैं, चेयरमैन को भी, साथ अपोजिशन लीडर को भी, जो कि ले मैन है। मतलब मुझे आप अभी बैठ के आप उस बीमारी का नाम पूछें तो मैं आपको आपके शो पे नहीं ले सकता, बट जो हम पिछले इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो अप्रोप्रिएट लोग हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ना ले जाना, उसका मकसद ये है कि जो क्लॉटिंग हुई है ये कहीं ना कहीं इसमें पॉइजनिंग का आंसर शामिल है। और ये जो क्लॉटिंग है ये खुदा न खास्ता मती भाई ये हार्ट की तरफ भी जा सकती थी और ये जानलेवा साबित हो सकती थी। ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है और खान साहब की उसकी मेहरबानियाँ हैं कि वो क्लॉट एक आंख में आके रुक गया। और मैं समझता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। देखें, जो KPK में धरने हो रहे हैं ना, वो खुद साख्ता धरने हैं, हम उस तरफ धरने भी आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप पहले वो सुन लेते हैं। आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी, वो हर चीज़ को मना कर देती थी। जब उन लोगों के सामने सारी हकीकत आई वो भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। एज ए प्रीकॉशन हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाया, वरना वो एक मामूली सी चीज़ थी, जो एक इंजेक्शन लगना था वो लग जाता। मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कासी अहमद अकबर साहब, अलीमा खान वीटो कर देती थी, ठीक है,
وہ ان کی بہن ہیں، اور جہاں تک علاج معالجے کا تعلق ہے، پہلا فیصلہ اور رائٹ علیمہ خان کا ہونا چاہیے، سیاسی جماعت بعد میں اس کے اوپر، کیونکہ یہ سیاسی معاملہ تو ہے نہیں، یہ بڑا ہی ایک پرسنل نوعیت کا فیملی کا میٹر ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی جو سیاسی ڈیسیژنز ہیں، کیا اس میں بھی علیمہ خان جو ہیں ان کی رائے فائنل ہوتی ہے؟ دیکھیں متی بھائی، اس میں سیاسی ڈیسیجن تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ڈیسیجن ہے۔ میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ علیمہ خان غلط ہیں۔ اب 4 چیزیں سامنے آئی ہیں جو بشرا بی بی کی بہن ان کو مل کر آئی ہیں، اور جو بشرا بی بی نے کنوے کی ہیں ان کو خان صاحب سے ملنے کے بعد۔ نمبر 1، نہیں، یہ آج کی ملاقات جی کی آج بات کی یا پچھلی ملاقات؟ نہیں سر، ابھی آج جو ہوئی ہے جس میں یہ انہوں نے بریف کیا ہے؟ جی اس میں انہوں نے بریف کیا۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک سیکنڈ، بشرا بی بی کی بہن نے بریف کیا ہے؟ کس نے بریف کیا ہے؟ بشرا بی بی کی بہن کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو خان صاحب کی ملاقات بشرا بی بی کے ساتھ ہوئی تو وہ انہوں نے کنوے کیا اپنی بہن کو، جو اب آگے کنوے کیا گیا اور جو ابھی پریس کانفرنس میں نہیں، کہا ایک گیا۔ سیکنڈ، بشرا بی بی کی جو بہن ہیں انہوں نے خود پریس کانفرنس کی ہے؟ نہیں انہوں نے کس کو کنوے کیا؟ انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کو کنوے کیا، علیمہ خان کو؟ علیمہ خان کو اور نورین آپا کو کنوے کیا ہے۔ یہ آج ہی ملاقات جی ہوئی ہے یہ دونوں کی؟ آج ہی اچھا، اور اس کے 4 پوائنٹ سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، خان صاحب کہتے ہیں میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، تو یعنی کہ میڈیکل بورڈ کا تو وہ جو 85% امپروومنٹ اور 75% امپروومنٹ اور نہیں، وہ 6.9 اینک کے ساتھ 70%، وہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ اینک ٹھیک کے نہیں، ساتھ، اینک کے ساتھ۔ ان اینی کیس۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ بہنوں سے کہو کہ میرے علاج کے لیے آواز اٹھائیں، میرے علاج کے لیے آواز اٹھائیں۔ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کو اور ڈاکٹر فیصل کو میرے پاس بھیجو۔ اور نمبر 4، وہ فرماتے ہیں کہ جی میری جو ٹیسٹ رپورٹس جو بلڈ کی سیمپلز لے کے گئے تھے وہ ڈاکٹر عاصم کو اور فیصل کو پرووائڈ کیے جائیں، تاکہ وہ ان رپورٹس کو اسٹڈی کریں اور پھر وہ میرے پاس آئیں اور مجھے آ کر بتائیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ تو اس سے تو یہ چیز کلیئرلی ثابت ہوگی کہ دیر از نو پالیٹکس، یہ تو صرف اور صرف ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، بہنیں کنسرنڈ ہیں، پوری نیشن کنسرنڈ ہے۔ آج کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایموشنل چارج اپ ہے۔ چلیں یہ ہم اس طرف بھی آتے ہیں۔ ذوالفقار بھٹی صاحب دیکھیں، اس میں کیا حرج ہے اگر یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی جو کہ 4 دسمبر کے بعد سے بند ہیں، تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی، اس طرح کے غیر ضروری تنازعات ہی نہ کھڑے ہوتے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہنوں کا حق ہے کہ وہ ملاقات کریں اپنے بھائی سے؟ ان کی ہیلتھ، ان کی صحت کا معاملہ ہے، ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں، کوئی فیملی ممبر ساتھ نہیں ہے، اور آپ سیاسی جماعت سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ معاملہ تو انتہائی پرسنل اور فیملی کا میٹر ہے؟ اور آپ ان ڈاکٹرز کو کیسے بریفنگ دے سکتے ہیں جو کہ پرائیویٹ میڈیکل ریکارڈ ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں نا نجی معاملہ ہوتا ہے؟ آپ سیاستدانوں کو بریفنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا متی بھائی، آپ نے خود ہی 2-3 چیزیں ذکر کیا ہے، ذرا تسلی سے سننا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اور ان کے بیانوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فیملی کا پارٹ ہے اور یہ ان کا کنسرن صرف جو ہے وہ بھائی کی بیماری سے ہے یا بھائی کے علاج معالجے سے ہے، اور دوسری طرف جناب تمام قسم کے سیاسی فیصلے، دھمکیاں آنا، بیانات دینے، وہاں پہ روکنا، ہر قسم کی جو انتشاری بات ہے وہ وہاں سے چلتی ہے۔ جن کو آپ ملاتے تھے اس لیے ہیں کہ وہ علاج معالجے کے لیے ملے، وہ آپ کے سامنے پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے، مجھے ایک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کو خواہ مخواہ ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا اس کے مطابق بیٹوں سے بھی بات کروائی گئی، اور پھر علاج معالجے کی بھی پہلے بھی چل رہا تھا۔ دیکھیں ان کی ایج ہے اباؤٹ 73 ان کی ایج ہے۔ اس میں آپ نے بھی اینک لگائی، میں بھی اینک لگاتا ہوں، ویسے میں بات کر رہا ہوں، اینک کے بغیر آپ کی نظر جو ہے وہ 6/6 نہیں ہوتی۔ تو اگر اس میں رائٹ دیکھیں، میرے بھائی ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ میں ہوں لے مین، مجھے تو بیماری کا پتہ نہیں، دوسرا یہ اتنی انہوں نے تشخیص کر لی کہ انہوں نے یہ بھی ڈائگنوز کر دیا کہ ان کو زہر دی گئی ہے، یہ بھی ڈائگنوز نہیں، کر انہوں نے دیا۔ یہ نہیں کہا زہر دی میری گئی۔ بات تو سنیں نا جی، انہوں نے کہا شکر کرے نیچے نہیں گئی، زہر جو آنکھ کی طرف چلی گئی، اور وہاں نہیں کہا ہے نا، میرے سامنے کہا۔ اب ایسا نہ دکھائیں کہ ایسا ہوا تو اور نہیں یہ تو میری بات، یہ میری خدشے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خدشات ان کو ایسے آتے رہتے ہیں۔ اب میں ان کو ایسے خدشات آتے ہیں، خدا نخواستہ چند دن ملاقات نہیں تو انہوں نے، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اس جہان سے ان کو رخصت کر دیا اپنے لیڈر کو۔ مطلب یہ ایک ایسی یا میری بات سنسنی خیز قسم کی۔ ابھی دیکھیں نا، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب بھی ملے ہیں، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بورڈ بنا
اس بورڈ میں وہ کوئی کسی پارٹی کے لوگ تھے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تو نہیں آپتھمالوجسٹ تھے دونوں, یا کوئی انہوں نے کوئی وہاں پہ پی ایم ایل این سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کے گئے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ دے آر نیوٹرل, اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پروفیسر ہیں, یہ ان کو بھی نہیں مانتے. اچھا پھر یہ دیکھیں آپ ذاتی معالج کو نہیں مانتے؟ دیکھیں میری بات, ان کے پرسنل وکیل کو بھیجا گیا, انہوں نے وکیل کو نہیں جو سپریم کورٹ نے بھیجا تھا, فرینڈ آف دی کورٹ, آپ دیکھیں نا, انہوں نے بغیر کسی تصدیق کیے انہوں نے ریشو بھی نکال دی 85% اور 15%. میری آپ بات سن لیں, اب ان کے دیکھو امپرومنٹ ہوئی, ساری چیزیں, ساری ہسٹری آ گئی, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ ان کے پاس کیونکہ نہ کوئی اور ایجوٹیشن کا بہانہ ہے, نہ یہ ایجوکیشن کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے دیکھے نا اپنا صوبہ بند کیا کرتے رہے اپنے گھر میں, کہیں پہ گلی بند کر لی, کوئی سڑک بند کر لی, کوئی موٹر وے بند کر لیا. اپنے گھر میں ان کی حکومت ہے, پیچھے کہیں گے نہ کرو, خود ہی بند کرایا, خود ہی شور مچایا. یہ ان کے اپنے معاملات میں اس کی طرف بھی آتے ہیں. حافظ عبداللہ 7 سیل ملے, 1 منٹ مجھے دینا, 7 سیل جہاں 35 قیدی رہتے ہیں. آج شام کو آپ نے ٹی وی پہ بھی وہ مختلف کھانوں کے, آپ کو شاید نام بھی نہ آتے ہوں, اور وہ چیزیں تو آپ ادھر باہر بھی نہیں, میں بھی نہیں کھا سکتا. جتنی چیزوں کے کھانے, سیر, ورزش, جناب, ہر چیز جو اویلیبل ہے, یہ کسی عام قیدی کو اویلیبل ہے. جی حافظ عبداللہ صاحب, آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو ایک ٹینشن چل رہی ہے, بظاہر حکومت علاج بھی کروا رہی ہے, بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, بشریٰ بی بی کی ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو کمی کیا ہے؟ یہ کیا مسئلہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بطور ایک سیاستدان آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب, ایک بات تو میرے خیال میں انسانیت بھی اس پر متفق ہے کہ علاج معالجہ یہ انسانی حقوق کا تقاضا بھی ہے, انسانیت کا تقاضا ہے. پاکستان میں ہم ہے تو آئین کا تقاضا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ بیمار ہے یا نہیں بیمار, اس پر بھی سب متفق ہے کہ بیمار ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ شکوک و شبہات کہاں سے پیدا ہوئے؟ کیا یہ شکوک و شبہات ان دو فریقین میں سے, پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین یا حکومت؟ آپ کو یاد ہوگا مختلف ٹاک شو میں, شاید آپ کے ہاں بھی, کہ وزراء سے پوچھا گیا کہ فلان صحافی نے لکھا ہے یا انہوں نے کہا کہ ان کو پمز رات کو لے گئے, لیکن وہ جواب نہ دے سکا کہ لے گئے یا نہیں لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ 2 دن تک کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. تو لے گئے پمز, نہیں لے گئے, میڈیا پر یہ چلتا رہا. تو حکومتی وزراء اور کیبنٹ کو پتہ نہیں ہے, تو پھر یہ فیصلہ کیا کس نے؟ بلکہ تردید بھی کی گئی. تو یہ فیصلہ کیا, تو یہاں سے اور شکوک و شبہات پیدا ہوا. پھر پتہ چلا کہ نہیں, ان کو تو لے کے گیا, پھر رپورٹ ہمیں دکھایا اس کی بیماری کیا ہے. یعنی بہن کا, فیملی کا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں دکھا دے. دکھانے کے بجائے سپریم کورٹ کیوں انہوں نے مداخلت کی؟ ایک فریق کیا, انہوں نے ایک وکیل نامزد کر کے وہ وہاں ان کے پاس گیا. اب سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے عدم اعتماد ہے, حکومت کی طرف سے بھی اور یہاں سے بھی. اب اس اعتماد کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک فریق فیملی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے 1-2 ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہوں, اگر اس میں شامل کیا جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ ایک شامل کر دیں, ایک شامل, باقی 2 آپ 3 آپ اپنے کر لیں. ابھی جو میں نے پریس کانفرنس سنی علیمہ خان کی, ایک نام ہم نے دیا, انہوں نے ریجیکٹ کیا. دوسرا نام ڈاکٹر کا دیا, انہوں نے ریجیکٹ کیا. تیسرا نام دیا, انہوں نے ریجیکٹ کیا. پھر وہاں سے ایک نام آیا قاسم زمان کے نام سے, تو قاسم زمان ڈاکٹر نہیں ہے. بھائی یہ تو ڈاکٹر نہیں ہے, یہ کیسے آپ لوگوں کی طرف سے ریلیٹیو بھی ہیں, عمران خان کے کزن. تو وہ آیا, کہتے ہیں یہ تو جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے. یعنی انتخاب بندے کا کر رہا ہے کون؟ جیل انتظامیہ. اب جیل انتظامیہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی معالج کی رسائی میں کوئی آئینی رکاوٹ ہے, کوئی قانونی رکاوٹ ہے, یا کوئی ذاتی رکاوٹ ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو شکوک و شبہات جو پیدا ہوئے, ابھی کل کو صبح محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی, اس کی پریس کانفرنس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو علیمہ خان کی پریس کانفرنس آئی, میں نے سوشل میڈیا پر کچھ سنی اور کچھ اور ساتھیوں نے سنائی, اس سے تو پتہ ہی لگا کہ یہ علاج پر ہمیں
کوئی اعتماد نہیں ہے. ہمیں دکھا دیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ میرا خون ٹیسٹ کرے کہ میرا خون میں کوئی ایسی خطرناک چیز تو نہیں ہے. اس کا یہی مطلب ہے جو پریس کانفرنس میں کیونکہ انجیکشن لگا ہے. ہاں وہ انجیکشن لگے ہیں اس کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ میسج آتا ہے بقول ان کی بہن کی کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. جب اتنی سنگین الزامات ہے تو اتنی سنگین الزامات کی ازالے کے لیے حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کل کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ یار آسان مسئلہ ہے لیکن ہم نے اتنا مشکل بنایا. حکومت کو ایک کام ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے؟ حل ہو جائے گا. حکومت ایک کام یہ کرے کہ ان کی فیملی کا ممبر، وہ خود کہہ رہی ہے ہمارے فیملی کا ایک ممبر، ایک ان کا ذاتی معالج، بے شک 3 ڈاکٹر حکومت کی طرف سے ہو، وہ جا کے دیکھیے وہ تمام چیزیں جو الزامات وہ لگاتے ہیں، جو شکوک شبہات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ رپورٹ دیکھیے کہ علاج کس طرح ہوا. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں حافظ صاحب کی بات سے کہ یہ کہتے ہیں نا جی فیملی ممبر. آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی اس حد تک کمپرومائز بھی کرنے کو تیار ہے کہ ہم کہتے ہیں فیملی ممبر کو بھی نہ بھیجیں لیکن آپ ہمارے ذاتی معالج کو بھیجیں تاکہ ہمیں ایک اوتھینٹک خبر. دیکھیں نا متی اللہ بھائی، میں دوبارہ آتا ہوں. ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا کہ نیوٹرل ڈاکٹرز، اگر یہ ڈاکٹرز نیوٹرل تھے تو انہوں نے تو بڑی اچھی رپورٹ دے دی آ کے. ایک رات تو میں نے بھی بڑی سکون کی گزاری. آج میرا لیڈر جیل سے فرما رہا ہے کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. وہ رپورٹ تو چیلنج ہوگی، یہ خبر بھی انڈائریکٹلی وہ رپورٹ تو چیلنج ہوگی نا سر. تو اسی لیے اگر ذاتی معالج چلے جائیں گے تو یہ ساری جو ifs and buts ہیں یہ ساری ریموو ہو جائیں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے جو رد عمل ہے جو عوام کے اندر یا خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ کچھ شاہراہوں کو بند کیا گیا ہے. اس رد عمل یہ کتنا جواز ہے اس کا، اور اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں قاضی احمد اکبر صاحب، جو سڑکیں بند کی گئی ہیں، کچھ اطلاعات تھی کہ ایمبولینسوں کا راستہ روکا گیا ہے، کچھ مریضوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ. پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ کلیئر کیا جائے سب کچھ، اور آپ کی خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ ابھی تک بظاہر کلیئر نہیں کر سکی. تو کیا حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے کے پی کے میں، تو کیا شاہراہوں کو کھلوانا بہت مشکل ہے آپ کے لیے؟ متی اللہ بھائی دیکھیں، پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ خوشحال گڑھ برج ہو، چاہے وہ اٹک برج ہو، چاہے وہ ہزارہ موٹر وے ہو، چاہے وہ ڈی آئی خان والا لنک ہو، یہ سارے خود ساختہ دھرنے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے دیے ہوئے ہیں. اور یہ جنید اکبر صاحب جو تھے وہ میسور تھے پارلیمنٹ لاجز میں، سی ایم صاحب کے پی کے ہاؤس میں تھے، تو لیڈرز تو وہاں تھے ہی نہیں. اور پنجاب کی لیڈرشپ تو ویسے ہی مختلف مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. تو یہ خود ساختہ دھرنے تھے. مجھے دکھ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پاکستانی اس بات پہ ہوا کہ ہماری ہائی کورٹ نے ٹھیک آرڈر دیا، روڈز کھلنے چاہیے. دیکھیں کل بھی سوشل میڈیا پہ 2 پوسٹ ایسی آئیں جس میں لڑکے خود گاڑیاں ہٹا رہے تھے اٹھا کر تاکہ ایمبولینس کو رستہ دیا جا سکے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ویسے نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن ہائی کورٹ نے سڑکیں کھلانے کی تو بات کی، تو ہائی کورٹ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ذاتی معالج بھی پرووائڈ کر دیں ان کو؟ ہائی کورٹ یہ تو کہتی ہے کہ سڑکیں کھولیں. ہائی کورٹ یہ کیوں نہیں کہتی کہ 1 سال سے جو کیسز التوا میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں؟ ہائی کورٹ یہ تو کہتی ہے کہ سڑکیں کھول دیں. ہائی کورٹ یہ کیوں نہیں کہتی کہ جو آپ نے پچھلے 1 سال 1.5 سال میں 11,780 کی اور 324 کی FIR دی ہے، یہ آپ نے کس میرٹ کے اوپر دی ہے؟ کل گزرے کل آپ نے 5 MPS کے اوپر 780 پیپو اور 324 کی FIR دی ہے. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ کے پی کے ہاؤس میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے. تو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا؟ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ عمل ضرور ہوگا، لیکن ورکرز کو پہلے ان کے جو اعتراضات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے گا. نیگوشیشن کا فیز چل رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق جو اٹک پول والی نیگوشیشنز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہیں. ورکرز ہلنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس میں ناکامی آپ کی حکومت کی ہے؟ اس میں ناکامی ان کی ہے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کیے جو آرڈر دیا ہے، یہ ان کی ناکامی ہے. ججوں کی کیا ہے؟ بالکل 100%. ان کو انہوں نے کیوں نہیں تحقیق کی کہ کیوں لوگ نکل کے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں؟ جی بٹی صاحب، اب اس میں بس میں آپ کو بتاؤں نہیں، صرف یہ جو کہتے تھے نا کہ ہماری جماعت بڑی نیشنل جماعت ہے اور جناب بلکہ انٹرنیشنل جماعت ہے. اب ان کا عوامی رد عمل دیکھیں، وہ صرف ان کی اپنی ایک بھیڑ چال اور ایک اپنی عوام کے احتجاج. میری بات تو سن لیں بھائی، بھیڑ چال تو نہیں، بھائی میری بات تو سن لیں. صرف کے پی کے تک ہے نا، 1 منٹ میری بات. وہ لوگ نہیں ہیں. اچھا نہیں آپ میری وہاں کی حکومت ہے، یہ آپس کی ان کی ساز باز ہے، یہ ایک آپ کا ان کا طریقہ کار ہے، ایک مار رہا ہے دوسرا چھڑا رہا ہے. چھوڑیں اس بات کو. پنجاب کدھر گیا بھائی، سندھ کدھر گیا، کہ بلوچستان کدھر گیا، آپ
کشمیر کے در گیا, گلگت بلتستان کے در گیا, مجھے آپ بتائیں کسی جگہ پہ بھی ایک چڑی بھی جو ہے وہ بڑھ کی پر نہیں مار سکتے. نہیں, پر کیا مار سکتے وہاں پہ. میری بات سے یہاں تو الزام لگاتے ہیں, تو ادھر کون ہے میری بات سنیں. یہاں پہ الزام کوئی سارے لوگ اگر یہ اتنے دلیر ہیں اور اتنے یہ ورکر ہیں تو ادھر بھی کریں نا. میری بات سنیں, یہ ایک ڈرامہ ہے, ڈرامہ. یہ ڈرامے کا کہ کہتا ہے جی پل بند کر دو, دوسرا کہتا ہے پل چھوڑ دو. ابھی میرا بھائی دیکھیں نا, ایک طرف ہائی کورٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیوں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو شاہراہیں کھولنی چاہیے. دیکھیں جب ایسی سوچ بندے کی پیدا ہو جائے. بہرحال جی, اب پھر آپ نواب تیمور اللہ طالپور حافظ ہے. صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نواب صاحب, آپ کی لیڈرشپ بھی طویل عرصہ جیل میں رہی ہے اور زرداری صاحب آج کل بہت جارحانہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایک ذرا ان کی ایک جھلک دیکھتے ہیں صدر آصف علی زرداری کی, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دی تھی. اور میں نے 14 سال جیل کاٹی, میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے. تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے. دس از پارٹ آف لائف. اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا, یہ کام کرنا ضروری ہے. تو مدر ٹریسا بن جاتے, تو کرکٹ کے گاڈ بن جاتے, تو ہر جگہ کرکٹ کلبز بناتے. تو نواب صاحب, زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں برداشت کر, وہ کہتے ہیں نا پاس کر یا برداشت کر, تو کیا جتنی تکلیفیں 14 سال کی جیل میں زرداری صاحب نے کاٹی ہیں وہ جائز تکلیفیں تھیں؟ بہت بہت شکریہ مسئلہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بڑا بیان تو آیا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب نے آئینہ دکھایا ہے کہ سیاست کیسی ہوتی ہے اور سیاست میں کیا کرنا چاہیے اور سیاست میں کتنی برداشت ہونی چاہیے. اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ اس بات پہ اتنا جذباتی ہو گئے ہیں, تو جذباتی ہونے کا تو کوئی مقصد ہے نہیں. سمپل سی بات ہے, انہوں نے 14 سال جیل میں کاٹے ٹارچر کے ساتھ. آپ یاد ہے زبان کاٹ دی گئی تھی اور ان کے پورے کپڑے خون تھے اور ان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا. تو وہ تو صرف ایک ٹارچر کا نشان تھا. ایسے ہلکے پھلکے کتنے ٹارچر ان کے ساتھ ہوئے, کیا انہوں نے تو کبھی چیخ نہیں ماری, انہوں نے تو کبھی شور نہیں کیا. تو وہ تو ایک اچھی ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ بھی ذرا ہمت سے کام کریں, آپ ذرا ہمت سے جیل فیس کریں, بار بار این آر او کی ڈیمانڈ نہ کریں, بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت. اس نے صرف ایک اتنی سی بات کی ہے, اس میں میرے خیال سے کوئی جذباتی ہونے کی تو کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. مگر نواب تیمور طالپور صاحب, زرداری صاحب کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو ظلم برداشت کرنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے, اور سیاست تو نام ہی اس ظلم اور جبر کا ہے. تو زرداری صاحب صدر مملکت عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سیاست ایسی ہوتی ہے اور ایسی ہونی چاہیے. صدر زرداری صاحب اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ 14 سال ہم نے جو کاٹے اس میں پوچھ رہے ہیں عوام سے کہ آپ نے کبھی میرے سے کوئی شکایت لی, آپ نے کبھی مجھے شور کرتے ہوئے شکایت نہیں تو شور نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, آواز نہیں بلند کرنی چاہیے ظلم اور جبر کے خلاف, اور زرداری صاحب نے آواز نہ بلند کر کے ٹھیک کیا. ظلم اور جبر کے خلاف آواز کیسے آپ کریں گے؟ آپ شکایت کریں گے کہ آپ کے پاس وہ آج دیسی چکن نہیں آیا ہے, آج دیسی گھی نہیں آیا ہے. ان چیزوں پہ تو شکایت میرے خیال سے بنتی نہیں ہے. نہیں, یہ معاملہ اس وقت کچھ مختلف ہے. یہ معاملہ زندگی اور موت کا ہے, ملاقاتوں کے حق کا ہے, علاج معالجے کا ہے. اس میں تو پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر مواقف ہے, اور ہم نے ہر جگہ پہ کہا ہے, ہم نے ہمیشہ یہ پیپلز پارٹی کی آواز بلند کی ہے کہ جو جیل کے مینول کے رولز کہتے ہیں ان رولز کو ہر چیز میں اپلائی کرنا چاہیے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی ملاقاتیں نہ ہو, ہم نے ہمیشہ کہا ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا بھی کیا, ہمارے علی فریال کے ساتھ کیا کیا, کس طرح اسے جیل میں ڈالا, کس طرح چاند رات پہ جیل سے نکال کے ہسپتال سے نکال کے پھر جیل کے اندر لاک اپ کیا, تو ہم وہ چیزیں تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم نہیں, آپ کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے اس کا عام تاثر یہ ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار وفاق کی علامت سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہوتا ہے, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس بہت سے معاملات میں رحم کی اپیل جاتی ہیں, صدارتی معافی کا اختیار ہوتا ہے,
خواتین کے جو ہراساں کرنے کے مقدمات ہیں وہ اپیل میں صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں. کل زرداری صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کی طرح رونا دھونا نہیں چاہیے. تو کیا صدر مملکت کو اس طریقے سے اس قسم کے بیانات دینے چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں مناسب تو نہیں اس قسم کا بیان جاری کرنا. ان کی حیثیت کو دیکھ کر وہ فیڈریشن کی ایک علامت ہے، اور وہ اگر ایک صف میں کھڑے ہو کے فریق بن جاتا ہے تو پھر اس کی وہ منصب اور حیثیت متنازع بن جاتی ہے. اور جب وہ اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصب نہیں بول رہا بلکہ پارٹی کا ایک لیڈر بول رہا ہے. حالانکہ جب وہ صدر بنتے ہیں، ملک کا ایوان صدر میں بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ وہ ریاست کی نمائندگی کریں گے. جب وہ ریاست کی نمائندگی کریں گے تو جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا ہے، جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ ریاست کی نمائندگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کی ورژن ہے اور اس کا بیانیہ ہے. ہاں، اگر یہ وہی بیان بلاول صاحب دیتے تو کوئی اعتراض نہ ہوتا. اگر یہی بیان پیپلز پارٹی کا کوئی اور لیڈر جاری کرتا تو پھر اتنا کہتے ہیں اعتراض اور الزام نہ رد عمل نہ آتا جتنا صدر صاحب کے بیان پر رد عمل آتا ہے. تو میں اس لیے اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. تو وہ جب علامت ہے ایک ریاست کی، ایک پہچان ہے، اور پارٹی سے ہٹ کر وہ اس منصب پر ہے اور سب کا صدر ہے، پوری پاکستان کا صدر ہے، اور ایک کمانڈر، تینوں سربراہوں کا سپریم کمانڈر ہے. تو اگر فرض کرے فیلڈ مارشل، تینوں جو فوجوں کے جو سربراہ ہے، اگر وہ بول پڑے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ بھی فریق بن گئے. تو اگر یہ تینوں کا سربراہ ہے اور یہ بات کریں گے تو پھر یہ بات ان کی ہے یا کسی اور کا بیانیہ ہے اور زرداری صاحب کے منہ سے بلوایا جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسسمنٹ ان کو جاری کرنا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کی نمائندگی کرے، نہ کہ ایک پارٹی بن کے پارٹی کی نمائندگی کرے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ذوالفقار علی بھٹی صاحب، ابھی جو نواب تیمور تالپور صاحب نے بیان کیا ہے، صدر زرداری 14 سال جیل جو کاٹی، اس دوران ان کے ساتھ جو ظلم ہوتے رہے، زبان بھی کاٹی گئی، تو بہت سارے مقدمات اور ظلم تو نون لیگ کی حکومت میں، نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوتے رہے. آپ کے خیال میں جو کچھ بھی زرداری صاحب کے ساتھ ہوا وہ آپ کی غلطی تھی یا ان کی ہمت تھی اور برداشت تھی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کے خلاف، جیسے ہم 90 کی دہائی میں ہم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف تھے، تو یہ چیزیں درمیان میں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریونج میں بھی ہوتی رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ہمارے جناب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بھی امریکہ جا کے جو اب یہ پلیٹلیٹس کا کیسے مذاق اڑاتے تھے، علاج معالجے کا علاج کیسا مذاق اڑاتے تھے، پھر اے سی اتارنے کی باتیں کیسے کرتے تھے، وہ آپ کے بھی سامنے ہیں. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی وہ جو ہے وہ وقت اپنے چیزوں کو یاد کرنا چاہیے. اب یہ جو زرداری صاحب نے جو باتیں کی انہیں نہیں کرنی چاہیے. میری بات سنیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک یادداشت ہوتی ہے. اچھا، ہاں جی، انہوں نے یاد دلایا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیڈریشن کی علامت ہے، لیکن میری آپ بات سنیں نا، یہ صاحب کیا نہیں کہتے رہے، میری آپ بات سن لیں. آج جو یہ اپنے یہ، حالانکہ آپ نے ان کا جناب سارے کھانے کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا سارے جناب چہل پہل قدمی، 7 سیل، یہ وہ ساری فیسیلیٹیز کو دیکھا ہے نا، تو اتنی فیسیلیٹیز کے باوجود بھی، اور علاج معالجہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر بھی یہ شور مچایا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مذاق، یہ چیزیں یہ نہیں کرنی چاہیے. وکٹیمائزیشن جب بندے میں حوصلہ نہ ہو یا بندہ پھر بعد میں رونا شروع کر دے تو بہتر ہے کہ نہ کرے. یہ جی جناب، کیا کہیں گے سر؟ قاضی احمد اکبر صاحب، قاضی صاحب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ پھر کچھ سیکھا اپنے سارے صورتحال سے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پریزیڈنٹ زرداری کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ارریسپانسبل، ارریشنل اور ایموشن لیس سٹیٹمنٹ تھی. میں آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھتا سکتا ہوں کہ کیا زرداری صاحب کے پاس کنجینل رائٹس نہیں تھے جب وہ جیل میں تھے؟
میں مزید اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. کیا وہ ہاسپٹل میں نہیں رہے؟ اور وہ جو 12-13 سال کا ذکر کرتے ہیں اس پہ سے کتنا عرصہ انہوں نے اسپتال میں گزارا؟ اور پھر ہمارے سینئر صحافیوں نے تو وہ بھی ذکر کیا کہ وہ کہیں قریب کے گھروں میں بھی چلے جایا کرتے تھے. لیکن آپ کے لیڈر تو جانے نہیں چاہتے نا. جی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈیلز کی, یہ پلیٹلیٹس گرا کے ڈیل کر کے گئے, وہ اپنے طریقے سے ڈیل کر کے نکلے. اور عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. عمران خان بڑا کلیئر ہے کہ وہ اس بیماری کے باوجود بھی ڈیل نہیں کرے گا. دوسرا, بھٹی صاحب بار بار کھانے کا ذکر کرتے ہیں. میں آپ کی کئی صحافیوں نے یہ پروگرامز کیے, انہوں نے کہا کہ جب ہم جاتے تھے میاں صاحب کو ملنے کے لیے تو باقاعدہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں 20-25 لوگوں کی کچہری لگی ہوتی تھی, سینڈوچز اور کافی سرو ہو رہی ہوتی تھی. اور یو این کا مینڈیلا رول یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز سے زیادہ کی جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے وہ ٹارچر کے برابر ہے. آج آپ دیکھیں کہ 125 دن ہو گئے ہمارے لیڈر کو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. بات پہ دیسی مرغی کو لے آتے ہیں. میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا لارجر اسکیل پہ سوچنا پڑے گا. ایک نیشنل لیڈر کی صحت کا سوال ہے. جب کل نواز شریف کی صحت کا سوال تھا تو ہماری کابینہ بیٹھ گئی تھی اور ہم نے فیصلہ کیا تھا. آج ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنی ٹانگوں میں سانس ڈالیں, اپنی کابینہ کو بٹھائیں اور فیصلہ کریں. کسی اور سے فیصلہ مت کروائیں اور کسی اور کے فیصلے کا انتظار بھی مت کریں. چلیں, بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.